बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक़ जान मौजूद हैं और हम इस वक्त स्कर्दू में हैं और अभी थोड़ी ही देर जाती है कि हमें जैकेट्स पहनने पड़ेंगी। ठंड जो है वो इस वक्त हो जाती है यहाँ पर। कहाँ पे स्कर्दू में? स्कर्दू में हम ये ब्रोक एक जगह है हुसैनाबाद के करीब, तो और ये जो रिज़ॉर्ट है इसका नाम भी ब्रोक रिज़ॉर्ट है और बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट है और बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ये हम आए हुए हैं इस वक्त। और अभी बल्कि हम ऊपर गए हुए थे तो वहाँ पर एक ट्रेडिशनल हाउसेस थे जो साल से मतलब वैसे तो सदियों की रिवायत है लेकिन 60-70 साल पुराने, बल्कि अब कुछ जो है वो महफूज भी किया गया है हुकूमत की तरफ से उन घरों को। वो बने हुए हैं बिल्कुल, वो बल्कि मैं अपनी वीडियो जो दिखाऊंगा उसमें मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा एक्सप्लोर विद असदुल्ला ख़ान में। आज हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, कल तो हमने कोई भी व्लॉग नहीं किया था, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है और उस डेवलपमेंट में आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे पीछे कोल्ड डेजर्ट है। बिल्कुल। तो ये चूँकि स्कर्दू की खूबसूरती ये है कि इसमें डेजर्ट भी हैं और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो और इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है, पूरी वैली, करीबी एयरपोर्ट है, साथ में स्कर्दू बाज़ार है, लोग भी बड़े अच्छे और खूबसूरत हैं। लोग भी बहुत अच्छे और खूबसूरत हैं। तो सिद्दीक़, मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि बड़ी एक्टिविटी पीटीआई अब कर रही है। हम समझ रहे थे कि शायद तैयारी नहीं है या वो नहीं कर रहे, लेकिन केपी की क़यादत का निकल कर पंजाब जाना, ये इसको पंजाब किस तरह से, पंजाब गवर्नमेंट कैसे ले रही होगी और क्यों गए हैं? पहली बात तो ये है कि पंजाब क्यों गए हैं, पंजाब से पंजाब की क़यादत क्यों नहीं काम कर रही, केपी की क़यादत पंजाब क्यों गई? देखिए अगले असद भाई अगले पूरा महीना जो है ना, महीना डेढ़ महीना, अब आपको टोटल जो ख़बरों में नज़र आएंगे ना, वो पहले भी खैर इमरान खान ही डिस्कस होते हैं, हर चीज़ इमरान खान से रिलेटेड होती है, या उनके हक़ में बात हो रही होती है या उनके ख़िलाफ़ कंपेन्स चल रही होती हैं। लेकिन अगला जो डेढ़ माह है ना, इसमें तो आपको 100% फोकस जो है वो इमरान खान के बेटे, इमरान खान की तहरीक, पीटीआई, गवर्नमेंट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यानी आप देखें ना कि हमने ये तय किया था कि हमने 3-4 दिन कोई व्लॉग्स नहीं करने और 3-4 दिन हमने छुट्टी करनी है, लेकिन हमें भी करना पड़ रहा है। मतलब और सच्ची बात ये है कि अगर ये पहले मुझे प्लान पता चल गया होता ना कि तो आप मैंने आने नहीं था आपके साथ। और क्योंकि आपने बहुत सारे प्लान हमारे इसलिए बर्बाद किए हैं कि कैसे जा सकते हैं, इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जा कैसे सकते हैं, तो आपने हमारे कई प्लान इसलिए बर्बाद भी किए। बिल्कुल। अच्छा, और मैं जिस तरह से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने जल्दी तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी ज़बरदस्त जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर देगी, जितने जल्दी पीटीआई ने एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर दी हैं। देखें, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को जो है वो पीक होना चाहिए तहरीक का। अब 5 अगस्त का उन्होंने कहा तो मेरे जहन में ये था कि ये मामला जाके शुरू होगा शायद 20 जुलाई को, ताकि 20 जुलाई से शुरू होगा तो जाके और फिर 5 अगस्त तक पीक होगा या 25 जुलाई से शुरू होगा। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने जल्दी जो है वो एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया जाएगा और इस तरह से पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो केपीके से निकल के इस्लामाबाद से निकल के और लाहौर की तरफ जा रहे होंगे और लाहौर की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक वो लाहौर पहुँच चुके होंगे और कल उन्होंने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, कल वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। देखें, पहले मैं ये 3-4 चीज़ें बता दूँ जिन पे आगे सारा फोकस रहेगा। एक ज़ाहिर है कि जिस लम्हे इमरान खान के बेटे अमेरिका पहुँचेंगे उस लम्हे आप देखेंगे पाकिस्तान में सारी बात इमरान खान के बेटों की एक्टिविटीज़ पर हो रही होंगी। और मेरी असेसमेंट है कि अगर वो अमेरिका जा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठ के और जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जमाइमा ने एक वहाँ पे ऐसी लॉबिंग की है कि उनकी कुछ अहम मुलाकातें होंगी और अगर वो जाके इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हैं, अगर वो जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट करते हैं और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कोई एक्टिविटी रख दी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कोई जलसा रख दिया, तो ये यकीन करें इमरान खान के बाद अगर अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कोई इज्तिमा होगा तो वो यही होगा जब इमरान खान के बेटे वहाँ पर पहुँचे हुए होंगे। इसके अलावा भी आपको पता है कुछ ऐसी, और वैसे भी वहाँ की तंजीम चूँकि बहुत मुनज़्ज़म है और अगर तंजीम पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों शेख वकास हकम साहब से पूछा था, मैंने कहा था कि जी उनके विज़िट को क्या पीटीआई का अमेरिका चैप्टर देख रहा है, तो शेख वकास साहब ने मुझे कहा कि नहीं जी, पीटीआई का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं ला ताल्लुक़ रह नहीं सकते, अगर इमरान खान के बेटे वहाँ पर जाते हैं तो पीटीआई अमेरिका ला ताल्लुक़ नहीं रह सकती और अगर वो थोड़ी सी सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक मैंने बताया कि जैसे ही वो अमेरिका पहुंचेंगे तो सारी के सारा फोकस वो, और मैं आपको बताऊं मुझे जो मंजर नज़र आ रहा है वो क्या होगा, हर वक्त सैकड़ों हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके इर्द गिर्द होंगे, वो जहाँ जा रहे होंगे पूरा फोकस होगा, इस होटल में ठहरे हुए हैं, बाहर लोग उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए खड़े होंगे, तो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी और इनको वक्त अभी से पड़ा हुआ है। अभी देखना धमकियाँ दे रहे हैं, आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना आसान नहीं है। अच्छा, मेरी एक इत्तला ये
بھی ہے کہ شاید اگر وہ پاکستان آئے بھی تو وہ پشاور ایئرپورٹ پہ اتریں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ اگر وہ آئے بھی تو پشاور ایئرپورٹ پہ اتریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس لیے نہیں اترنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بربریت اور یہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کا نظام ہے, تو ان کو پشاور ایئرپورٹ پہ اترنا چاہیے تاکہ پشاور ایئرپورٹ سے پھر ظاہر ہے وہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ ان کی اپنی ہے پی ٹی آئی کی, اور پھر جیسے بھی ان کو لے کے آنا ہے اسلام آباد لے کے آنا ہے نہیں لے کے آنا, وہ وہیں پہ بیٹھیں کیا وہ ایک اگلا مرحلہ ہے. تو ایک میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ٹوٹل اس وقت یہ ہوگا کہ وہ جب امریکہ پہنچتے ہیں وہاں کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان پہ پاکستان میں فوکس ہوگا. پی ٹی آئی کب تاریخ اناؤنس کر رہی ہے وہ کل موسٹ پروبیبلی کل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہماری رات 12 بجے کے بعد اپلوڈ ہو رہی ہو, اگر ہو رہی ہو تو یعنی اتوار کے دن, تو اتوار کے دن جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب اور یہ سب کر رہے ہیں. تیسرا دیکھیں اس وقت بہت زیادہ جو اس وقت معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کا ہو چکا ہے. اس پہ بہت زیادہ بات, اور میں ابھی وہ دیکھ نہیں سکا لیکن شاید انہوں نے کوئی جو پی ٹی آئی کے اسیران ہیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ صاحب, اعجاز چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور میاں محمود رشید صاحب, انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا مطالبہ کیا. اور یہ مطالبہ اب زور پکڑ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو حکومت ہے جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو گھر بھیجنا ہوگا. جب تک آپ اس حکومت کو بھیج کے عوامی حکومت نہیں لائیں گے تب تک ادھر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو کرنی چاہیے. پھر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں میجر ریٹائرڈ لطاسف صدی جو فارم 45 کے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں مری سے, انہوں نے ایک اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک تھریڈ لکھا تھا. تھریڈ تو نہیں لکھا تھا, انہوں نے ٹویٹس کیے. تو انہوں نے ٹویٹس میں لکھا تھا کہ 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی, جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی, اس سے لے کے اور اب تک دہشت گردی میں کتنا اضافہ ہوا ہے. وہ خوفناک اعداد و شمار انہوں نے لکھے. لیکن اگر وہی اعداد و شمار پی ٹی آئی ایک وائٹ پیپر جاری کر دیتی ہے اور پی ٹی آئی اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دیتی ہے تو وہ اور بڑے پیمانے پہ جائے گا کہ کس طرح سے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کا کوئی فوکس عوامی ایشوز پاکستان کے ایشوز کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا مفادات, ان کا سب کچھ وہ پاکستان سے باہر ہے. بھی لوگوں کی پھر ایک چڑ بن جاتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا نمائندہ ہی نہیں ہے جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس کو ووٹ دیا تھا. یعنی لوگ اب اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, انسلٹ سمجھتے ہیں کہ میں نے جس کو ووٹ دیا اس کا ووٹ ہی نہیں نکلا, وہ میرے اوپر حکومت ہی نہیں کر رہا. تو لوگ اس کو اپنے جو ووٹ کا حق ہے اس کو مجروح کرنا. اب یعنی لوگوں کو بنیادی طور پر لڑائی جو ہے یہ رائٹس کی لڑائی بن گئی ہے نا, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا رائٹ مجھے نہیں ملا تو یہ میری ہیوملیشن ہوئی ہے. دیکھیں اسد بھائی, بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی جائیں نا, آپ کو ہر جگہ پہ ایک چیز سنائی دیتی ہے کہ 2022 تک یہ چیزیں ہو رہی تھیں, 2022 کے بعد وہ نہیں ہو رہی. اب یا ہم سکردو میں موجود ہیں, کاظم میثم صاحب کے ساتھ کل ہم تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہمیں چیزیں بتائیں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو یہاں پہ کیا چیز ہوئی, کس طرح سے لاکھوں انہوں نے پودے جو ہے وہ تقسیم کیے, کس طرح سے انہوں نے مطلب لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کیا چیزیں کی, کس طرح سے تیز سے چیزیں ہو رہی تھیں, ٹورزم کے لیے کیا ہو رہا تھا. اور وہ چیزیں میثم صاحب تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی جماعت کے ہیں, یہاں پر ویسے وہ MWM کے, ہاں لیکن اتحادی ہیں. لیکن میں یہاں پر ابھی ہماری ملاقات جو ہے وہ ایک صاحب سے ہوئی, محمد علی صاحب سے. تو محمد علی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کے ایک جملے یا ایک تقریر نے اس پورے علاقے کی تقدیر بدل دی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سکردو کے لیے عمران خان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی یہاں پر اتنی زبردست ٹورزم ہے کہ پورے یورپ میں آپ کو نہیں ملتی. تو اس کے بعد لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کیا. تو علاقے یعنی عمران خان کی ایک تقریر, اچھا عمران خان کے ایک جملے سے ہمیں پتہ ہے کہ کمراٹ کے پورے علاقے کی تقدیر بدل گئی, ٹورزم سٹارٹ ہوئی. تو ایک شخص جس کے ایک جملے کو قوم اتنا سیریس لیتی ہے اس سے تو کتنا کام لیا جا سکتا ہے. میں ان سے یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس بندے سے تو کتنا کام لیا جا سکتا ہے. وہ پچھلے دنوں میں منصرہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ عمران خان اترے ہیلی کاپٹر پہ, اور وہاں پہ اترے اور کہتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ زمینوں کا ریٹ جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا, اور آپ وہاں پہ ٹورزم ہوتا ہے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے آپ اندر دیکھ لیں, کوئی طبقہ اس وقت سکھی نہیں ہے, ہر شخص پریشان ہے, ہر طبقہ تباہ اور برباد ہے. ہر ایک آپ کسان دیکھ لیں, میں اس بات کو بس یہاں پہ کمپلیٹ کر لوں, آپ کسان دیکھ لیں, آپ انڈسٹریلسٹ دیکھ لیں, آپ ریل اسٹیٹ والے دیکھ لیں, آپ تاجر دیکھ لیں, آپ سرکاری ملازمین دیکھ لیں, آپ مزدور دیکھ لیں, آپ ریل اسٹیٹ دیکھ لیں, آپ کنسٹرکشن دیکھ لیں, مطلب ہر شعبہ تباہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دہشت گردی دیکھ لیں, امن و امان دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں, انسرٹینٹی دیکھ لیں, برین ڈرین دیکھ لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حکومت وہ مسلط ہے جن کے مفادات پاکستان کے اندر نہیں ہیں, جن کا ان کو کیا مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے کل کو کوئی چیزیں بہت زیادہ خراب ہوں گی, ٹکٹ کٹائیں گے, لندن چلے جائیں گے, ان کا تو سارا کچھ وہاں پہ, بچے ان کے بارے. یہ حکومت 3 سال میں
حسن نواز اور حسین نواز کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم اپنا سب کچھ وہاں سے ختم کر کے اور پاکستان میں آ کے شروع کرو. جو حکومت، جو حکمران اپنے بیٹوں کو، نواز شریف اپنے بیٹوں کو کنونس نہیں کر سکا، شہباز شریف اپنے بھتیجوں کو اور مریم اپنے بھائیوں کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم آؤ اور پاکستان میں 1 روپے بھی انویسٹ کرو، دنیا انویسٹ کرے گی یہاں پہ. لوگ یہاں سے جس طرح سے اپنے یہاں سے نکال کے لے کے جا رہے ہیں اپنا سب کچھ بند کر کے. دیکھیں میں اب اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں. اگلا واپس ذرا اسی پہ آ رہا ہوں. ایکٹیویٹی ہے نا پہ، مطلب میں اس میں ایک صرف کامنٹ کر دوں پھر آپ کر دیجیے گا. دیکھیں میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آخر کے پی گورنمنٹ کے پی کی جو قیادت ہے وہ پنجاب جا کر ایکٹیویٹی کیوں کر رہی ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ انہیں لگا ہوگا کہ اس کی بڑی نیوز ویلیو ہے اور یہ اس پر ڈسکشن ہوگی. یعنی یہی ایکٹیویٹی پنجاب میں پنجاب کی قیادت کر رہی ہوتی تو شاید اتنی ٹاک آف دی ٹاؤن ہوتی ہے، ہم اس پر بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہوتے. یہ ایک انہونی سی بات ہے. اور شاید انہیں یہ بھی لگتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی قیادت اگر کر رہی ہوگی ایکٹیویٹی تو پنجاب میں ان پر مقدمے ہو سکتے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. کے پی کی قیادت کو پنجاب میں گرفتار کرنا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا، اور پھر گرفتار کر لینا اور پھر ان کو پھر خاص طور پہ چیف منسٹر ساتھ ہوں اور پھر گرفتار کر کے پھر ان پر مقدمے چلائے رکھنا اور ان کو گرفتار کیے رکھنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی پولیٹیکل موو ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کی بنیادی اس کی کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ایک بات آپ کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھیں ہم بہت تنقید کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب تک پر، لیکن ابھی بھی تحریک انصاف میں جو سب سے اہم کھلاڑی ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں. اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو جیسے آپ نے کہا پنجاب میں گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر ان کا ایک رول ہم نے ان پہ جہاں ان کی چیزیں تھیں ہم نے اس پہ تنقید بھی بہت زیادہ کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب پر. لیکن دیکھیں ایک بات تو آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی مانیں نا کہ ایک بات میں تو ٹھیک ثابت ہوئے، ہم غلط ثابت ہوئے. ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا اس معاملے کے اوپر، وہ تھا مولانا فضل الرحمان کا معاملہ. وہ بار بار کہتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان کمپرومائزڈ ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے میں لگا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، یہ حکومت کے ساتھ جائے گا، یہ اس نظام کے ساتھ جائے گا، یہ طاقت کے ساتھ جائے گا، یہ اپنے مفاد کے ساتھ جائے گا. ہم نے کہا نہیں، آج وہ درست ثابت ہوا ہے. مولانا نے مخصوص نشستیں بھی لے لیں. اب وہ ایک سینیٹر زیادہ بنوانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں بھی کریں. ایک چیز اور ہے میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کمپین چل پڑی ہے کہ جی کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. بارڈر لگتا ہے، بارڈر کی سیکیورٹی وفاق کا معاملہ ہے، صوبے کا معاملہ نہیں ہے. جو افغانستان کی وفاق کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے بیک لیش آ رہا ہے کے پی کے میں، وہ وفاق کی پالیسی ہے، وہ علی امین گنڈا پور اور صوبائی حکومت کی پالیسی نہیں ہے. پھر آپ نے جو فنڈز دینے ہیں وہ وفاق نے دینے ہیں، وہ کے پی کے اپنے فنڈز نہیں ہیں. تو یہ جو بھی دہشت گردی ہے اس کی سارے کے سارے معاملات وفاقی حکومتیں دیکھ رہے ہیں، صوبائی حکومتیں نہیں دیکھ رہے. دیکھیں وہاں پہ فوج بہت سے ایریاز میں ہے نا، پولیس تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. تو آپ اگر یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب 10 وہاں پہ پنجاب کے ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے بلوچستان میں، اور جب ادھر ہمارے بہت بڑی تعداد میں جوان شہید ہوئے کے پی کے میں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس دوران حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا کوئی آپ نے سنا ہے کہ شہباز شریف نے حکامی میٹنگ بلا لی ہو؟ شہباز شریف مولانا کے پاس چلے گئے، شہباز شریف اچکزئی صاحب کے پاس چلے گئے، مینگل صاحب کے پاس چلے گئے، ملاقاتیں کر رہے ہو؟ نہیں. وہ کس چیز پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ کے اوپر، ایک اور سینیٹر اور بنوانے کے لیے، 27ویں آئینی ترمیم کے لیے، ججوں کو نوازنے کے لیے، ان کی عمر ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے لیے. ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے نا اس سے حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. دیکھیں اتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے کہ کسی مہذب ملک میں ہوئے ہوتے تو اس ملک کے اندر اس لمحے کوئی اور چیز ہی نہ ہوگی. ایک واقعہ انڈیا میں ہوا تھا دہشت گردی کا، اس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا پاکستان پہ. اور یہاں پہ کیا؟ اب آپ مجھے بتائیں سندھ معاہدے کا کیا بنا؟ کیا پانی کھلوا لیا انہوں نے؟ ان کی سر کوئی ترجیحات نہیں ہے، ملک پہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، ان کے ٹوٹل فوکس اپنی ذات اور مفاد پہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی نے شروع کر دی ہیں، جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب اور پارلیمنٹرینز گئے ہیں، جس طرح سے ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، جس طرح سے تیاریاں اس وقت تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہیں، جی بالکل، جس طرح سے ان کی خواتین عالی حمزہ ہوں، صنم جاوید ہوں، طیبہ راجہ ہوں، یہ جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں. علی حمزہ جس طرح سے کر رہی ہیں، جس طرح سے علی امین گنڈا پور ایکٹیو ہو گئے ہیں، جیسے عمران خان کے بیٹے امریکہ جا رہے ہیں. مجھے اس بار یہ معاملہ اگر یہ مطلب آپ کہیں کہ ٹھیک ہے حکومت نہیں کرے گی، لیکن یہ اس حکومت کو اتنا بڑا ڈنٹ ڈال دیں گے اور اتنا کمزور کر دیں گے کہ اگلے 4-5-6 مہینے حکومت نہیں اٹھ سکے گی اس سے. ایک چیز اور جس کو ہم مس کر رہے ہیں سر، آپ کے کاروباری لوگ، آپ کے چیمبر آف کامرسز جو ہیں وہ جس طرح سے اس وقت پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، جو تاجروں کو آپ نے لمبے لمبے باغ دکھائے تھے 2 سال پہلے، کہا تھا $100 ارب آ رہا ہے، $150 ارب آ رہا ہے، $75 ارب آ رہا ہے، سعودی عرب سے آ رہا ہے، قطر سے آ رہا ہے، UAE سے آ رہا ہے، چائنا سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں. اور آخری اس بات میں آپ کو کر دوں، پروفیسر حسن عباس صاحب جو ہیں این ڈی یو یونیورسٹی کے واشنگٹن میں، ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا جیو کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں یہ تاثر بنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے بہت قریب ہو گیا ہے تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ نیتن یاہو سے پہلے ہم نے
ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا اور ہم بے شرمی اور ڈھٹائی سے اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم اس سے واپس نہیں لے رہے باوجود اس کے کہ غزہ میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, جو ایران میں ہوا اس کو اس نے سپورٹ کیا, ایران پہ براہ راست حملہ کیا امریکہ نے, اس کے باوجود آپ بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ آپ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی اس نامزدگی کو واپس نہیں لیا نوبل پرائز والی کو. تو ہر حوالے سے اس وقت جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہے. مہنگائی پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر, سرکاری عدد و شمار میں نہیں حقیقت میں, غربت بلند ترین سطح کے اوپر, انسرٹینٹی بلند ترین سطح کے اوپر, بے روزگاری بلند ترین سطح کے اوپر, برین ڈرین بلند ترین سطح کے اوپر, ہر دہشت گردی بلند ترین سطح کے اوپر. دہشت گردی یہ جو 2025 ہے, 2024 پچھلے 15 سال کا بدترین سال تھا, 2025 اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پچھلے 20 سال کا بدترین سال ثابت ہوگا جس طرح کی ان کی ترجیحات ہیں. اور اب اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محاذ سے ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. حکومت گرے گی نہیں گرے گی اس حوالے سے میں اس لیے کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس حکومت کو سپورٹ اسی کی ہے جس کو یہ نیتن یاہو سے پہلے یہ اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں. بات یہ ہے, میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکی ڈیپ اسٹیٹ کا شکاری کتا ہے مشرق وسطیٰ میں. وہ بعد میں ٹرمپ کو نامزد کر رہا ہے نوبل پرائز کے لیے, شہباز شریف پہلے کر رہا ہے. تو یہ تو آپ کی صورتحال ہے, یہ آپ کے حالات ہیں. میں آپ کو اگر امریکہ کے ساتھ ان کی سیٹنگ نہ ہوتی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ حکومت گر جاتی, لیکن کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے ان کو, ٹرمپ کی سپورٹ ہے ان کو, اور ٹرمپ کے لیے یہ منرلز اور یہ ابھی دیکھیں نا یہاں پہ بھی ہم سکردو میں بھی آئے, لوگوں کو پریشانی کیا ہے کہ یار یہ جو ہمارے منرلز ہیں, یہ جو ہمارے وسائل ہیں, یہ اونے پونے داموں امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں گے. کے پی کے میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ انسرٹینٹی کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ لوگوں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ یہاں پہ ایک جنگ شروع کریں گے اور منرلز ہمارے دے دیں گے امریکہ کو. بلوچستان میں دہشت گردی میں اضافہ اس لیے ہو گیا ہے کہ جب یہ تاثر ملا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اونے پونے داموں سارے بلوچستان کے وسائل امریکہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور آپ ابھی تک آپ جو ہے وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے, گراؤنڈ کے اوپر چیزیں بہت خراب ہیں. اور یہ تحریک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو گرائے نہ بھی تو بھی اس حکومت کو اتنا کمزور کر دے گی کہ اس کے بعد یہ شاید اپنے بوجھ سے گر جائے. حکومت کو لگتا ہے کہ اگر 26-27 یوٹیوبرز کا گلا گھوڑ دیا جائے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں, بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.